बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नई सोच के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अफसाल अहमद। ये माह मुबारक की रौनकें हैं, हर चेहरे पे धमकती रौनकें हैं। ये किसका दरबार है लगा, सब मांगते फिरते हाजते हैं। नूर की बरसात है शबिस्तानों में, जिक्र से सजी सारी मस्जिदें हैं। गुंबदों मीनार पर रौनकें हैं, हर लब पर निकलती दुआएं हैं। रहमतों का नुज़ूल है रोज़ो शब, क्या क्या तेरी ज़ात की अताएं हैं। नेमतों से है हर दस्तरखां सजा, ये इस माह मुबारक रमज़ान की बरकतें हैं। नाज़रीन, रमज़ान इस्लामी महीनों में 9वां महीना है। ये महीना बाकी महीनों की निस्बत अपनी बरकतों और रहमतों की वजह से ज़्यादा अफजल है। इस महीने में अल्लाह पाक ने अपनी आखिरी किताब कुरान पाक का नुज़ूल किया है। इस महीने में अल्लाह पाक जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शैतान को जकड़ दिया जाता है ताकि वो अल्लाह के नेक बंदों को गुमराह न कर सकें। तो नाज़रीन, आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं, चूँकि आज पहला रोज़ा भी है और हमारा जो टॉपिक है वो भी इससे रिलेटेड है, रमज़ान अल मुबारक और इसके तकाज़े क्या हैं। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जनाब मौलाना अब्दुल खालिक हमदर्द साहब, आप मज़हबी स्कॉलर हैं, और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो ग़ुलाम नबी मदनी साहब, आप एक स्कॉलर भी हैं और उसके साथ साथ आप कालम निगार भी हैं। और तीसरे हमारे जो कॉलर हैं वो मोहम्मद शाहिद त्रिंजी साहब हैं, आप भी मज़हबी स्कॉलर हैं। और इसके साथ साथ आज हमारे जो स्टूडियो में हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मोहम्मद अनस मदनी साहब, आप भी मज़हबी स्कॉलर हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले मेहमान की तरफ, मोहम्मद अनस मदनी साहब की तरफ। सबसे पहले तो मोहतरम मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि ये भी खुशियों का महीना है, बहार का महीना है, रहमतों का महीना है, तो हमें जैसा कि ये बाकी महीनों से अफजल है, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये अफजल क्यों है, इसकी अहमियत और फजीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक जो बकिया महीनों से इसकी अफजलियत किस एतबार से है, बहुत सारे एतबारात हैं जिसकी वजह से इसकी अफजलियत जो है बकिया महीनों से है कि इस महीने में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। कुरान करीम जो लौह महफूज में था उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। तो इस महीने में कुरान करीम का नुज़ूल हमारे जो हदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से उतारा है, ये बहुत ही बड़ी नेमत है मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, कि ये हदायत की एक किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई है। तो इस रमज़ान के महीने में इस किताब को उतारा गया है। तो हमारे लिए ये किताब जो राह हदायत है, ये हमारे लिए हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये मुत्तकीन के लिए हदायत की किताब है। तो आसमान से जो मुनज़्ज़ल किताब है वो हमारे लिए हदायत का ज़रिया है। तो हमने इससे हदायत किस तरह हासिल करनी है, इसके लिए ज़रूरी है कि इस किताब को खोला जाए और पढ़ा जाए। आम तौर पर यह होता है कि आम तौर पर इस किताब को खोला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, और दूसरों पर इस पर यह होता है कि कोई हमें बताए मसला, कोई हमें हमारे दीनी मसाइल के बारे में। तो इंसान जो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी अक़ल अता फ़रमाई है, उसको फ़हम अता किया है, उसकी फ़ितरत सलीमा है कि वो इन चीज़ों को समझ सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को अरबी में नाज़िल फ़रमाया है, और हर इंसान जो इस किताब को खोलता है तो उसके लिए राह हक, राह हदायत उसको मैसर आ सकती है। जब रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ुसूसन इसका अहतमाम किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रमज़ान मुबारक का महीना इसका आगाज़ होता तो आप खुतबा इरशाद फरमाते, जिसमें आप फरमा रहे हैं, अय्युहन्नास, ए लोगो, अज़ल्लकुम शहरुन मुबारक, अभी आप पर एक ऐसा महीना मुबारक साया फगन हो रहा है कि जिसमें अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं और इसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 700 गुना तक पहुँच जाता है। तो हमारा हक है मुसलमानों का, मोमिनों का, कि हम वो फ़ज़ाइल, वो चीज़ें वो हासिल कर सकें,
اس قرآن کے ذریعے. تو اس قرآن کی تلاوت اس مہینے کے اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی تلاوت کریں، جس کا ثواب عام دنوں میں بھی ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو جب ہم رمضان المبارک میں اس کو پڑھیں گے تو اس کی نیکیوں کا حساب لگائیں تو بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ہم اس قرآن کریم کی تلاوت بھی ایک ثواب کا کام ہے. اس کے علاوہ اصل میں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے زندگی کے گزارنے کے تمام اصول بیان کر دیے ہیں. ان اصولوں کو کس طرح ہم نے سمجھنا ہے، جب ہم کتاب کو کھولیں گے اور کتاب کو پڑھیں گے تو اس کتاب قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام وہ زندگی کے معاملات جو انسان کو جس کی ضرورت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب عظیم میں بیان کر دیا. مکمل ضابطہ حیات مکمل ایک ایسا ضابطہ حیات پیش کر دیا ہے کہ ساری زندگی میں وہ اس کی معیشت ہے، معاشرت ہے، اکنامکس ہے، تو وہ بلکہ ہر وہ ماہر فلکیات جو ہے وہ آج اس قرآن کریم کے ذریعے وہ اتنے سارے اصول وضع کر رہے ہیں. تو ہم مسلمان کیوں نہیں اس کتاب سے وہ اصول اور وہ بنیاد جو دوسرے لوگ حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے عروج پر پہنچ رہے ہیں، تو ہمیں وہ کتاب عظیم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم سمو دیے ہیں، تو اس کتاب کے مطالعے سے جب ہم اس کو مطالعہ کریں گے تو وہ تمام علوم ہم انشاءاللہ اس پر حاوی ہو سکتے ہیں اور دنیا میں ہم ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں. اور آج اگر مسلمان ترقی کے منازل طے نہیں کر رہے تو اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے. جی تو ابھی ہم بڑھتے ہیں روزے کی فضیلت کی طرف. تو اب ایک انسان جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. روزہ جو ہے مسلمان پر یہ فرض ہے. اس کی فضائل، اس کے بہت سارے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اس کے یعنی معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، اللہ کو یہ بہت ساری پسند ہے. عام طور پر انسان جب یہ دیکھتا ہے تو اس کی جو بو ہوتی ہے وہ پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی پسند ہے. اس لیے پسند ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے. تو اس میں بہت بنیادی عنصر جو ہے روزے میں وہ اللہ کی رضا ہے. کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے تو میں نے روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ اللہ مجھ پر راضی ہو جائے. تو اس فرضیت کی ادائیگی کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی اللہ بہت سارے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن جنت میں جب جائے گا تو باب الریان جو کہ صرف روزے داروں کے لیے ہے، اس کا نام ہی باب الریان ہے، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے. تو یہ وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں روزے کے. تو روزے سے انسان کے جسم کے اندر بھی وہ بہت ساری چیزیں جو فوائد حاصل ہوا، جسمانی طور پر بھی اس انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس میں پیاس محسوس کرتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسا درس ہے، روزے کے ذریعے انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیاس کی کیا اہمیت ہے. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پانی کو ترستے ہیں، تو ان کے لیے انسان جب پیاسا رہتا ہے تو اس وقت یہ محسوس کر سکتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے لیے جن کو جو پانی سے ترستے ہیں ہم ان کے لیے انتظام کریں، تو اس کی اہمیت محسوس ہوتی ہے. تو اللہ کی نعمت پانی ایک ایسی نعمت ہے، جب انسان نہیں اس کو ملتا تو پھر اس کی قدر و قیمت اس کو محسوس ہوتی ہے. جی بالکل. اب اس کی اب ہمیں فضیلت بھی جان لی، اہمیت بھی جان لی. اب رمضان المبارک کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے کیا ہیں؟ رمضان المبارک کے تقاضے یہ ہیں کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے. تو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس کا نام نہیں ہے صرف. بھوک پیاس تو ایک اللہ کی طرف سے ایک اس کو یہ تجرباتی طور پر اس کو یہ اس میں ٹرینڈ کیا گیا ہے تاکہ بھوکا پیاسا رہے. لیکن اس سے حاصل کیا ہونا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جس طرح بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، وہ ایک چیزیں وہ ہیں جو مستقل حرام ہیں، وہ بالکل حرام ہیں. ایک وہ چیزیں ہیں انسان کے لیے حلال ہیں لیکن ایک معین وقت تک اس کے لیے حرام کر دی گئی. پانی حلال ہے لیکن روزہ دار پانی نہیں پی سکتا. کھانا حلال ہے لیکن انسان وہ ایک معین وقت تک کھانا نہیں کھاتا. تو جب یہ چیزیں استعمال کرنا ممنوع ہو جاتی ہیں انسان اپنے آپ کو روکتا ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے. تو جب انسان کھانے پینے سے رکتا ہے، کھانے پینے سے باز آ جاتا ہے
تو انسان کو اس بات میں ٹرینڈ کرنا مقصد ہے کہ وہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو باز رکھے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، تہمت لگانے سے، اسی طرح کوئی اور کام کرنے سے، زبان کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے، اگر انسان روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بھی بولتا ہے اور کسی پر تہمت بھی لگاتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، تو اس کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھوکا پیاسا تو رہا ہے، لیکن وہ کام جس کی وجہ وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، انسان اپنی زبان کو بھی بند رکھے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، جھوٹ نہ بولے، تو اگر ان چیزوں سے وہ باز نہیں آتا تو اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ تو ضروری ہے کہ انسان بھوکا پیاسا بھی رہے اور انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی باز رکھے۔ پھر یہ ہے کہ نماز تو فرضی نماز تو پڑھنی ہے، نوافل زیادہ اس کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں دور کیا کرتے تھے قرآن کریم کا۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان جب قرآن کریم پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تو وہ انسان پھر گناہوں سے بھی باز رہے گا۔ تو ضروری ہے کہ روزہ رکھنے والا بھوک پیاس سے بھی، کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو باز رکھے اور گناہوں سے بھی باز رکھے، اور اس بات کا عزم کرے، ارادہ کرے کہ میں نے آئندہ زندگی جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی گزارنی جس طرح اس رمضان میں اپنے آپ کو روکے رکھا۔ آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کوئی اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے یا جھگڑا کرتا ہے یا اس کو گالی دیتا ہے یا اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو کرنا کیا ہے کہ اس کو جواب نہیں دینا، جواب دینا ہے انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں۔ تو یہ آپ نے یہ بات کہہ کر سمجھا دیا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی اگر برا بھلا بھی کہتا ہے، آپ کو گالی بھی دیتا ہے، اس کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ تو انی صائم کہہ کر کہ میں روزے دار ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ اور ویسے تو وہ گناہ مثلا جھوٹ بولنا ہے، تہمت لگانا ہے، تو یہ تو ویسے بھی برا ہے، لیکن اگر وہ روزے کی حالت میں یہ کام کرتا ہے تو جس طرح نیکیوں کا بھاؤ زیادہ ہے، اس طرح گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے روزے کی جو ثواب ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ نہیں رہ جاتا۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان غلط کاموں سے، غلط باتوں سے باز رکھے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، تو تبھی جا کر اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے اور اس کے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور ان کو مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں پر عمل کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، وہ اعمال ہیں، مثلا تراویح ہیں، یہ نوافل کی نماز ہے، یہ بھی اس میں ضروری ہے کہ انسان ان کو ادائیگی کرے۔ اور ادائیگی کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد پھر اس کو لوگوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، میں نے اتنے سپارے آج پڑھ لیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، انسان ریاکاری سے اور لوگوں کو بتانے سے اپنے اعمال کو ضائع کر جاتا ہے۔ تو اپنے اعمال کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ کوئی بھی تلاوت ہے یا کوئی اور کام ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں۔ جی، اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو یہاں پر جو تقویٰ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو خصوصیات ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ بھی اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار ہو جائے۔ تو گویا کہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق سینے اور دل کے ساتھ ہے۔ انسان پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگے اور کوشش بھی کرے۔ انسان جو گناہوں سے بچتا ہے اور بچ کے چلتا ہے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، تو وہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بات کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالف تو نہیں ہے۔ تو کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی کہا التقویٰ ہاں ہونا، آپ نے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، یعنی والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکھٹائے۔ یعنی یہ وہ ایک ایسی یہ فطرتی بات ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ چھوٹے گناہ کی بات کرنی ہے یہاں پر، وہ انسان اس کو چھپ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ گناہ کرتا ہے کہ کہیں کوئی مجھے تو دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر
اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں یہ کام لوگوں کے سامنے کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے یار یہ عیب کی بات ہے. تو جو عیب کی بات لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے تو وہ ہر انسان کے ذہن میں ہوتی ہے. جو کرنے والا ہے اس کے ذہن میں بھی ہے اور جو دیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں بھی. اب انسان اگر وہ کام کرتا ہے چھپ کر کرتا ہے تو یہی وہ گناہ ہے. تو تقویٰ کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے؟ کسی صحابی نے دوسرے سے پوچھا بھی تقوی کا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ کانٹوں کی زمین جو ہے جہاں پر بہت سارے کانٹے بکھرے ہوئے وہاں, یا ایسی زمین ہے, ایسی جگہ ہے جہاں آپ جا رہے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا دامن یا آپ کے کپڑے کہیں ان کانٹوں میں الجھ نہ جائیں, تو آپ وہاں کیسے چلیں گے؟ سنبھل سنبھل کر تو انہوں نے کہا تو میں سنبھل کے چلوں گا, قدم میں اٹھا پھونک پھونک کر رکھوں گا کہیں میرے کپڑے کسی کانٹے میں الجھ نہ جائیں. تو انسان جس طرح ایسی جگہ پر چلتے ہوئے اپنے دامن کو, اپنے کپڑوں کو, اپنے آپ کو, اپنے پیروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں یہ زخم نہ ہو جائے, زخمی نہ ہو جائیں, تو اسی طرح تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کسی بھی عمل میں, کوئی بھی گناہ جو ہے, کوئی بھی کام ہے جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے اس کو اس سے بچ کر رہے. جو اس سے بچ جاتا ہے وہی متقی ہے, وہی پرہیزگار ہے. جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا غلام نبی مدنی صاحب, سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مولانا غلام نبی مدنی صاحب, آپ کو میں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ رمضان المبارک اور اس کے تقاضے. تو رمضان المبارک کو مواسطہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل. ماہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی مہینہ ہے. مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خاص مہینہ عطا فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دراز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے, اور جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے بہانے ڈھونڈتا ہے, انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے اس مہینے میں وہ اپنے گناہوں کو معاف کرائیں اور اللہ سے قریب ہوں. اور حقیقی بات یہ ہے کہ واقعی یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس سے اگر ایک مسلمان صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائے تو وہ اللہ کے نہ صرف قریب ہو سکتا ہے بلکہ اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے, اور اس کے ساتھ وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا بھی حاصل کر سکتا ہے. تو رمضان کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام کی آمد سے لے کر جب سے ماہ رمضان میں روزے فرض ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اس مہینے کا خصوصی طور پر اہتمام فرماتے ہیں اور اس مہینے کے انتظار میں رہتے ہیں, اور اس مہینے میں اللہ نے جو عبادات رکھی ہیں ان کو ادا کرتے ہیں. جہاں تک بات رہی رمضان کے تقاضوں کی کہ رمضان کے کیا تقاضے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ایک تقاضا تو جو سب سے بڑا رمضان کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے, اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اور جو احکام اور جو اسلام کی باتیں بتائیں ان پر عمل کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو اللہ کی رضا کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں ان کو صحیح معنوں میں رکھا جائے, اور ان چیزوں اور روزوں کو اس اعتبار سے رکھا جائے کہ وہ حقیقی معنوں میں روزے ہی ہوں. یہ نہ ہو جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا صرف روزہ سوائے ان کے بھوک اور پیاس کے کچھ فائدہ نہیں دیتا. تو روزوں کو صحیح معنوں میں رکھنا یعنی کہ روزوں کے جو لوازمات ہیں ان کو ادا کرنا, معاصی سے بچنا اور جو گناہ ہیں ان سے اجتناب کرنا یہ ضروری ہے. تو یہ سب سے بڑا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کی جائے. دوسرا بڑا اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو مخلوق خدا ہے, جو خدا کی جو مخلوق ہے اس کے جو حق ہیں ان کی ادائیگی کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرے. مثلا لوگوں کے کیا حقوق ہیں, مخلوق خدا کے کیا حقوق ہیں, ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جو محتاج ہیں, جو فقراء ہیں, جو غریب اور مساکین ہیں ان کی فکر کی جائے. اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے تو اپنے مال سے ان غریبوں کو زکوٰۃ ادا کریں, اور اگر کسی پر دوسروں کا کوئی حق لازم ہے, اگر کسی نے دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے ان سے معذرت کی جائے. سب سے بڑی بات ہمارے معاشرے کے اندر یہ رائج ہے جو بدقسمتی سے جو ایک بری روایت ہے کہ آپس میں جو ناچاکیاں ہوتی ہیں, آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے سالوں سال تک ملتے نہیں. ماں بیٹے سے جدا ہو جاتی ہے, بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے, بھائیوں میں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں. تو رمضان کے ایک تقاضا یہ ہے کہ ان اختلافات کو بلا کر صحیح معنوں میں جو اللہ نے آپ ایک صلہ رحمی کا جو ایک درس دیا ہے اس کو پورا کیا جائے. آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات بلا کر رمضان ہی کی بنسبت سے ایک
ملا جائے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا عہد و پیمان کیا جائے, تو یہ اس کا دوسرا بڑا تقاضا ہے. اور تیسرا اس کا بڑا تقاضا جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں ہمارے پورے معاشرے میں اسلامی معاشرہ ہے, اسلامی سماج ہے, اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو گناہ اور ایسی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جس سے مسلمان اللہ تعالیٰ جو چیزیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے کیا جائے, ان سے اجتناب کیا جائے, اور ہر کوئی اپنی فکر اور اپنے ان جو گناہ ہیں ان کو دور کرنے سے, ان سے دور رہنے اور ان سے اجتناب کے لیے اپنی طرف سے کوشش کریں. مثلا ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنا ایک عام روایت کی گئی ہے. جی غلام نبی مدنی صاحب, روزہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروانا اس کا اجر بہت بڑا ہے, لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے وہ کسی کا روزہ جو وہ افطار کروا سکے, لیکن وہ اس کی دلی خواہش ہے, تو اس خواہش کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ جی میں سوال نہیں سمجھا آپ کا. جی جیسا کہ اگر کسی روزہ دار کو اس کا روزہ افطار کروانا اس کا اجر بہت بڑا ہے, لیکن ایک بندہ ہے اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے, لیکن وہ دلی خواہش رکھتا ہے کہ وہ جو روزہ دار ہیں ان کو افطاری کروائے, وہ اپنی خواہش کیسے پوری کر سکتا ہے؟ جی بالکل, جس کے پاس روزہ افطار تو استطاعت نہ ہو تو کم از کم اس کے ساتھ جو دوسرے روزہ دار ہیں ان کا احترام کرے. احترام رمضان اور روزہ داروں کا احترام یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں آپ لے کر آئی تو اس میں بھی لوگوں کو اعتراض ہو گیا, بعض لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ یہ ایسا کیوں ہے, ہر کسی کو اپنے طور پر آزادی ہونی چاہیے. تو روزہ داروں کا احترام جی مولانا غلام نبی مدنی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی ابھی ہم غلام نبی مدنی صاحب سے بات کر رہے تھے, تو ان سے ہم نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دلی خواہش ہوتی ہے, دین سے محبت ہوتی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی روزہ دار کی افطاری کروا دیں, لیکن ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی. تو اس صورتحال میں ان کو اپنی خواہشات کیسی پوری کرنی چاہیے؟ کیونکہ آج کل جس طرح کی ہماری ذہنیت ہے, جس طرح کے لوگ ہیں, جب تک کسی کو بہت بڑا خوب کھانا, بہت بڑی دعوت نہ دی جائے تو تب تک وہ اس دعوت کو دعوت نہیں مانتے, اس افطاری کو افطاری نہیں مانتے. تو اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو اسلام کے تقاضے ہیں وہ کیا ہیں, کس طرح ایک بندہ جو ہے اپنی وہ دلی خوشی بھی جو ہے اس کو پورا کر سکتا ہے اور اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی خواہشات کو بھی پورا کر سکتا ہے؟ انسان اگر کوئی روزہ کھلوانے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ بہت زیادہ کسی کو کھانا کھلا سکے, تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے حدیث کے اندر وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کو جو افطار کروانے والا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے, اور جو جس کے پاس استطاعت نہیں ہے علی مزقۃ لبن, اگر ایک دودھ کا ایک گھونٹ بھی کسی کو دیتا ہے تو وہ بھی اسی افطار میں ہی آتا ہے, تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب مل جاتا ہے جتنا ایک بہت زیادہ اہتمام کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. تو جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق ہی اگر کوئی انسان تھوڑا سا بھی کرتا ہے تو اس کا عمل اللہ کے ہاں بہت زیادہ قبولیت اختیار کر جاتا ہے, کہ خلوص کی وجہ سے, کہ اس کے دل میں یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ, لیکن اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے. تو جتنی اس کے پاس ہمت ہے اس ہمت کے مطابق ہی اگر وہ کسی کی افطاری کروا دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل جاتا ہے. جی بالکل, یہاں پر اصل پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں اب جو لوگ جن کو وہ دعوت دے رہا ہے ان کو دعوت قبول کر کے وہ جو بھی چیز پیش کر رہا ہے اس کو صبر اور شکر کے ساتھ آپ اس کو نوش فرمائیں, اور اس جو بندہ دعوت کر رہا ہے, اب ظاہری بات ہے کہ ساری چیزیں ہر بندے کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ کیا چیز کیسے ہے, کس طرح ہے, لیکن اب یہ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو صبر شکر کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کو جو افطاری کے ہی مہینوں میں لے کر آئیں اور اس کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی آپ دوسرے کو دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, رائٹ, اس کا آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کو یہ نہ ہو کہ یہ سمجھے کہ یار یہ اہتمام بہت کم کیا گیا اس لیے اس کی وہ اہمیت اس کو نہ دے, بلکہ اس کی دل آزاری سے بچنے کے لیے اس کے ہمت افزائی کرنی چاہیے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے, اور جتنا بھی وہ اہتمام کرتا ہے وہ اس کے لیے دعا بھی کرے. جی انشاءاللہ وہ تقاضا بالکل, جیسا کہ ابھی
جو یہ توبہ کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ پاک جو ہے اپنے بندوں پہ خاص کرم کرتا ہے. تو چونکہ ابھی ہمارے جو پروگرام کا مین پیٹرن ہے وہ نوجوان نسل ہے, تو اگر ایک جو ہے نوجوان اگر توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک جو ہے وہ کون کون سی اس کے اوپر اپنی رحمتیں کرتے ہیں اور کون کون سے اس کے لیے انعامات جو ہے وہ دیے جاتے ہیں؟ توبہ تو انسان ساری زندگی میں جو ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کوئی بھی انسان جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, توبہ کے لیے آ جاتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو جوانی میں خاص طور پر جو انسان توبہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اور یہ تو اور ہی زیادہ بہتر ہے کہ انسان اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. لیکن آج صورتحال جو ہم اپنے نوجوانوں کی دیکھ رہے ہیں, نوجوان نسل کی, اس میں صورتحال یہ ہے کہ انسان جو نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں, اور موبائل کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو اللہ سے بہت زیادہ دور کر رہی ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ اصل میں توبہ کا مہینہ ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انسان جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں اور گناہوں میں اتنا زیادہ ڈوب چکے ہیں کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ واپس ہی نہیں آ سکتے, تو اللہ نے لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ اس کی خوشخبری سنا کر قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. آپ آ جائیں, اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ جب انسان توبہ کرتا ہے, اس لیے تو اس رمضان مبارک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے. تو انسان اللہ کی طرف رجوع کے لیے, توبہ کرنے کے لیے جب آتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی انسان توبہ کرتا ہے تو اس کو وہ خوشی حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے, تو انسان پھر اللہ کا ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پر نوجوان نسل جو ہے وہ اس رمضان کے مہینے میں رات کو میچوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کو ایک تفریح کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. تو روزہ جو ہے اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان روزہ بھی رکھے, عبادت بھی کرے اور اس طرح میچ بھی کھیلے جائیں اور اس طرح کے پروگرام رکھے جائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان سب کے منافی ہیں. یہاں پر ایک چیز کا جو ذکر کرنا وہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ باقی جو ریگولر جو ہمارے کام ہوتے ہیں وہ ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا روزہ صرف اسی کا نام ہے کہ آپ نے روزہ رکھا, باقی دنیا کے اور باقی جتنے بھی کام ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دیا کہ بس میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں نے کوئی کام نہیں کرنا, میں نے گھر کا کوئی کام نہیں کرنا, میں نے باہر کا کوئی کام نہیں کرنا. روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کام چھوڑ دیں. روزہ رکھتے ہوئے تجارت بھی ہوتی رہی ہے, کام بھی ہوتے ہیں سارے, بلکہ جہاد بھی ہوتے رہے ہیں. تو گرمی کے موسم کے اندر روزے کے باوجود اتنا بڑے لمبے سفر بھی ہوتے رہے ہیں. تو روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر, ہر کام کو چھوڑ کر صرف روزہ ہی رکھیں. روزہ تو ایک فرضیت ہے اللہ کی طرف سے, جو ارکان اسلام ہے اس کا ایک بہت بڑا رکن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان باقی سارے کاموں کو چھوڑ دے. جی بالکل, یہاں پر ایک چیز کا اشارہ بھی ہے کہ دیکھیں جو لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, جیسے کہ پہلے آپ نے ذکر کیا پانی لوگوں کے پاس نہیں ہے, تو بیسیکلی یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ آپ وہ یہ کام کرتے ہوئے آپ کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. بیسیکلی اگر آپ کام نہیں کریں گے تو جو احساس ہے, جو روزے کی اہمیت ہے, وہ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل زیادہ تر آج اس طرح کر رہی ہے کہ صبح سحری کے فوراً سحری کھائی, بعض نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد سو گیا, اور پھر افطاری سے تھوڑا سا پہلے اٹھا اور اٹھ کے جی انہوں نے افطاری کر لی اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں, ایسے جو نوجوان ہیں, ایسے جو ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے اسلام کے کیا. لیکن دیکھیں روزے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اے سی چلا کر سو جائیں اور 8-8 گھنٹے سوئے رہیں اور نماز. دیکھیں اصل چیز فرضیت ہے. اگر فرضیت ہے نا, اس کا اہتمام ہے, پھر تو روزے کا فائدہ ہے. روزہ تو ہمیں اسی بات میں تو ٹرینڈ کرنے کے لیے آتا ہے رمضان کا مہینہ, کہ ہم اپنے آپ کو جو اللہ کے احکامات ہیں, جو نماز ہے, روزہ ہے, ان سب کا اہتمام کس طرح کرنا ہے. لیکن یہ بالکل یہ غیر مناسب ہے کہ انسان ایک طرف روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف نماز نہیں پڑھتا. یہ بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے. اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور ظہر کی نماز بھی چلے گئی ہے, عصر کی بھی چلے گئی ہے, اور اس نے روزے کو اپنی بھوک اور پیاس کو زیادہ محسوس کرتے ہوئے یہ اے سی چلا کر وہ سو گیا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں نے روزے کے سارے تقاضے پورے کر لے, تو یہ بالکل یہ مقصد نہیں ہے, یہ مفہوم نہیں ہے روزے کا کہ انسان کھا پی کر سو جائے. تو اس کو تو روزہ بھی محسوس نہیں ہوگا. اگر اس طرح وہ سو جاتا ہے تو اس کو کیا محسوس ہوگا روزہ. تو وہ اصل چیز ہے کہ وہ انسان باقی جو اللہ کے احکامات اگر اس سے وہ پہلو تہی کرتا ہے
تو پھر وہ اس کا یہ تو بالکل اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے روزے کا۔ جی، تو ابھی چونکہ ہمارا پروگرام کا ٹائم مختصر سا رہ گیا، ابھی آپ جو ہے نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے؟ رمضان کے حوالے سے نوجوان نسل کے لیے یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک بہترین موقع انسان کو سال کے بعد جو میسر آتا ہے، اس میں اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، جہاں روزہ رکھنا ضروری ہے وہاں ان کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور اس بات کے لیے انسان یہ سوچے کہ کیا میں روزہ رکھ کر میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، کیا میں نمازی بن گیا ہوں۔ اگر رمضان کے مہینے میں مسجدوں کی حالت دیکھیں تو کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نمازی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو تراویح پڑھنے والے بھی شوق سے آ جاتے ہیں، وہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس لیے کہ میں نے آج تراویح فلاں مسجد میں پڑھی ہے، میں نے یہ کیا، تو یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے، میں ان کو یہ پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ اصل اس کے مقاصد کو سمجھا جائے، اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کے لیے انسان اگر ارادہ کر کے اس طرف آتا ہے تو پھر ہی انقلاب ممکن ہے۔ انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب ایسے نہیں آتا کہ انسان ایک مہینے کے اندر روزہ رکھ کر، اور اس کو اگر جسمانی ٹریننگ سمجھ کے روزہ رکھتا ہے تو اپنے جسم کے لیے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے، یا اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ لوگوں نے بھی روزے رکھے ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے یار اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس اگر ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اور جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے پھر پہلے کی روٹین بن جاتی ہے آنا جانا اور نمازوں کو چھوڑنا، اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا، تو پھر یہ اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ تو رمضان جو ہے ہمیں یہ دینے کے لیے آتا ہے، ہمیں تبدیل کرنے کے لیے، ہمارے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے، توبہ کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہم وہ زندگی جو گناہوں کی زندگی کوئی بھی شخص گزار رہا ہے تو اس کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنی ہے، توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ اس موقع کو حاصل کرے۔ وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کہ وہ سچی توبہ کرے، توبۃ النصوحہ یہی ہے کہ وہ سچی اور خالص توبہ کرے، یا ایسی توبہ نہیں کہ انسان توبہ بھی کرے اور ساتھ گناہ بھی کرتا چلا جائے۔ توبہ کا مقصد یہ نہیں ہے، توبہ کا مقصد تو یہ ہے اس بات کا عزم اور پکا ارادہ کرے انسان کہ آج کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ تو اگر اس ارادے کے ساتھ وہ توبہ کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو انشاءاللہ تو پھر اللہ بھی اس کا مددگار ہوگا اور وہ گناہوں سے بھی بچ سکے گا۔ اگر وہ یہ اس مہینے کو یہ سمجھتا ہے اس مہینے کے اندر بس یہ 3-4 کام میں نے کرنے ہیں اور اس کے بعد ختم ہے، تو یہ نہیں، تو اس کا بہترین موقع جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس کو حاصل کس طرح کرنا ہے، وہ تقاضے، وہ احکامات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچائے ہیں، ان کو پڑھنا، ان پر عمل کرنا اور ان کو حاصل کرنا، اور اپنے آپ پر ان کو لاگو کرے تاکہ وہ ان کو تقاضوں کو حاصل کر سکیں۔ تقاضوں کو حاصل کر دیے۔ محمد انس مدنی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، یہ ماہ رمضان جو ہے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے لوگ، یہ دیکھیں یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ رمضان کا ایک اور مہینہ ہماری زندگی میں ایڈ کر دیا ہے، اور ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ، بہت سے ایسے عزیز و اقارب جو پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ کاش وہ جب یہ چیز دیکھتے ہوں گے کہ کاش ہمیں ایک اور رمضان کا مہینہ مل جاتا تاکہ ہم اپنے جو گناہوں ہیں، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے، اپنے اور توبہ کر سکے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے میں، اس سال میں، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو ناظرین، زندگی بالکل مختصر ہے، اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور اللہ پاک کو راضی کریں۔ ناظرین، اس رمضان میں وصال اردو آپ کے لیے اسپیشل پروگرام آپ کے لیے لا رہا ہے، جس میں آپ جو مسجد نبوی کی افطاری ہے وہ بھی آپ کو دکھائی جائے گی، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل جن کا آپ حل چاہتے ہیں، آپ کے لیے وہ پروگرام بھی پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔